बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। न्यूज़ टू यू देखने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आप सलामत रहें। जनाबे वाला, आज जो मैं आपसे बात करूँगा वो है जनाब दो तीन मौज़ूआत। देखें, अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बड़ी है। वो सबसे बड़ा फ़ैसला साज़ वही है। क्या इसराइल, क्या अमेरिका, और एक अल्लाह ताला की शान पता क्या है? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी यही हैं कि हमेशा मज़लूम के साथ खड़े हों, ज़ालिम के साथ नहीं। और अल्लाह ताला मज़लूम की आह लाज़मी सुनता है, वो सीधी अर्श तक जाती है बगैर किसी रुकावट के। वही हुआ, ये जो जंग जारी है 4 हफ्तों से। अब जनाब, मैं नहीं कह रहा, आप मीडिया उठा लें, इसराइली आर्मी चीफ रो रहा है, इसराइली शहरों के मेयर रो रहे हैं, इसराइली सदर रो रहा है, इसराइली अरकान पार्लियामेंट रो रहे हैं कि तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, हिजबुल्लाह जीत गई, ईरान जीत गया, हम हार गए, शहरों के शहर तबाह हो गए, एक शहर तो सफ़ाई हस्ती से मिट गया, अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएं? और इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ लोग इसराइल छोड़ रहे हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं है। अब वहाँ पे कौवे और चीले नाच रहे हैं, और इसराइली आर्मी चीफ कह रहा है कि खुदा के लिए कि जनाब ये मेहरबानी करें, फौज दे दें, 20,000 फौजियों की कमी है, रिजर्व फौजी आने को तैयार नहीं है। उसका एक ऑडियो पैगाम जो उसके सिक्योरिटी कबीना जो है, उसके साथ उसका वो एक पैगाम जो था, उसने लाल झंडे लहरा दिए और उसने कहा 10 बड़े खतरात का इस वक्त हमें सामना है, और वो 10 बड़े खतरात 10 बड़े लाल झंडों के मुतरादिफ हैं, के बराबर हैं। अगर ये नहीं हुआ, ये ना रोका गया, तो फिर उन्होंने कहा कि फ़ौज की तबाही होगी। और उन्होंने कहा कि ये इसराइली हुकूमत फ़ौज की तबाही की जो वार्निंग है उसको नज़रअंदाज कर रही है। और इतने फ़ौजी जो है, इसराइली फ़ौजी, वो बददिल हो चुके हैं, और इसराइली अवाम जो है वो अपनी हुकूमत पे बरस पड़ी है कि जनाब अब देखें, जो एक तरफ वो बेशक नुकसान हिजबुल्लाह का जनूबी लुबनान में हो रहा है, ठीक है, ईरान का नुकसान हो रहा है, लेकिन जवाब तो वो दे रहे हैं ना। जितना मर्जी मीडिया छुपा ले, अब वो इसराइली मेयर की रोते हुए, फूट फूट कर रोते हुए तस्वीर आपने वीडियो देख ली होगी। एक और शहर करियाना शमूत, उसका मेयर जो है वो कहता है मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ, मैं बुजुर्गों को लेकर कहाँ जाऊँ, मजदूरों को लेकर कहाँ जाऊँ, अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँ। अस्तगफुरुल्लाह, तौबा। क्या गजा के बच्चे उस वक्त याद नहीं आए थे? क्या गजा के बुजुर्ग और गजा के मजदूर, जब जिनको तुम बमों पे, जिनके चेथड़े उड़ते थे आसमान की तरफ, इतने तुम बम मारते थे, वो इंसानी जिस्म कट कट के फजा में बुलंद होता था। तो अस्तगफुरुल्लाह, ये मेरे अल्लाह की शान है। अब भुगतो। ये ये जो अमरीका, ईरान और हिजबुल्लाह बम मार रहे हैं ना, इसमें अल्लाह की भी ताकत शामिल है। अब ये इनका रोना धोना, पूरी पूरी इसराइली फौज में फूट पड़ी हुई है, टूट फूट का शिकार है। और देखें, मैं नहीं कह रहा, मीडिया भी नहीं कह रहा, उनके अपने लोग कह रहे हैं, उसका अपना बयान आया, अपने मेयर इनके कह रहे हैं, अपने वजीर कह रहे हैं, और वो नेतन्याहू बेशर्मी और बगैरती उसने अपने मुंह पे मली हुई है पूरी दुनिया। और उसने ये जो एप्स्टीन फाइल है, सीधी सी बात है, उसके ऊपर उसने ब्लैकमेल किया ट्रंप को, क्योंकि वो सारे मोसाद के पास इसकी वीडियोज़ हैं, नंगी वीडियोज़ मौजूद हैं इसकी, ट्रंप की, बच्चियों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ। जैसे ही वो बाहर आई मंजर आम पे, ये फारग है, इसका मुआवजा हो जाना है, ये भी याद रखें। और अभी भी इसका मुआवजा हो सकता है, ये भी आपको बता दूं। तो ये हालात जो है ना, इसके कंट्रोल से बाहर निकलने वाले हैं। और ये भी अल्लाह की शान देखें, पाकिस्तान के मिन्नत तरले कर रहे हैं ये अमरीकी, वो छोड़ दे ट्रंप को। आप यकीन माने, व्हाइट हाउस बराह रास्त हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर के साथ राब्ते में है। कई राब्ते होते हैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, कभी जेड कश्नर के साथ जो कि ट्रंप का दामाद है, कभी जनाब स्टीव विटकॉफ के साथ, और कभी ट्रंप के साथ बराह रास्त, और कभी पेंटागन के साथ कि खुदा के लिए कोई रास्ता निकालें। आपका क्या ख्याल है? ये जो ट्रंप ने ये जो ट्रंप ने 6 अप्रैल तक की मोहलत दी है, 10 मजीद दिन दिए हैं, खुद दिए हैं, पाकिस्तान ने लिए हैं। इसमें पाकिस्तान का किरदार है कि भाई अगर मुज़ाकरात की कामयाब चाहते हो तो इनके पावर प्लांट्स के ऊपर हमले मत करना। ये चलता रहेगा,
یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا کہ ادھر بم مار دو ادھر کر دو، وہ بھیک مانگ رہا ہے، ایران بھیک مانگ رہا ہے، یہ چلے گا؟ اندر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اور پاکستان ایک بڑا سرپرائز دینے والا ہے ان مذاکرات کے حوالے سے، یا تو اسلام آباد میں اگلے ہفتے یا پھر ترکیہ میں ہوں گے پاکستان کی ثالثی میں، ساتھ مصر ہے، ترکیہ ہے، دو شہر ہیں، اسلام آباد یا ترکیہ۔ تیاریاں ہماری پوری ہے، جے ڈی وینس آئے گا، اور فارمولہ جو ہے ایسا قابل قبول فارمولہ بن رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جس کو نہ امریکہ جھٹلا سکے گا نہ ایران جھٹلا سکے گا۔ ایسے معاملے کے اوپر یہ بیٹھیں گے، اور یہ میں آپ کو بڑی پکی اور مستند خبر دے رہا ہوں، صبر رکھیں، کچھ حساس انفارمیشن ہوتی ہیں، نہیں بتا سکتے، نہیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کام ہو رہا ہے، کوششیں جاری ہیں۔ اور یہ دیکھیں، خود اس نے کہا، جو اسٹیو وٹکاف ہے، جو خصوصی ایلچی ہے ٹرمپ کا، اس نے کہا کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ وہ 15 نکاتی جو مطالبہ ہے ایران کا، وہ ہم شیئر کیا ہے، جو ایرانی مطالبات ہے وہ شیئر کیے ہیں، اور اس نے یہ کہا کہ بات چیت بڑے اچھے انداز سے آگے بڑھ رہی ہے، تو ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کوششیں کر رہے ہیں، اور جو فری کہہ رہے ہیں وہ بھی کوششیں کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوششیں رنگ لائیں گی۔ لیکن جو تباہی اور بربادی ایران نے اسرائیل کی کر دی ہے، وہ ان کا میئر کہتا ہے کہ یہاں پہ سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں، گڑے پڑے ہیں، کوئی اس کی مرمت کو نہیں آتا، چیلے اور کوے پھر رہے ہیں، انسانی وہ جناب لاشیں بکھری پڑی ہیں، شہروں کے شہر تباہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا ایک شہر جو ہے، جو کہ جنوبی لبنان کی سرحد کے ساتھ تھا، اسرائیل کا شہر، اس نے کہا وہ شہر جو ہے وہ ملیا میٹ ہو گیا، صفحہ ہستی سے وہ شہر مٹ گیا، یہ اس نے کہا۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ یہ ان غزہ کے شہداء، 1 لاکھ کے قریب شہید ہو چکے وہ لوگ، یہ ان کی آہیں ہیں، خواتین کی، بچوں کی، بزرگوں کی، مزدوروں کی، جس کو اس اسرائیل نے نشانہ بنایا، تو آج انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھگت رہا ہے اور بھگتے گا۔ یہ منتیں ترلے خود کرتے ہیں، ہم تو نہیں ان کے پاس گئے، یہ ہمارے پاس آئے ہیں کہ پاکستان اس میں ثالثی کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو اللہ تعالیٰ عزت و احترام دے گا۔ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں، ہمارے جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں، لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب، کوششیں کر رہے ہیں، رابطے میں ہیں، روزانہ کی بنیاد پر رابطے میں ہیں، وزیر خارجہ بھی ہیں، وزیر اعظم بھی ہیں، اور یہ تو آپ نیو یارک ٹائمز اٹھا لیں، عرب نیوز اٹھا لیں، واشنگٹن پوسٹ اٹھا لیں، سب کہہ رہے ہیں کہ آج 20 ملکوں کے لوگوں سے رابطہ کیا، آج 15 لوگوں سے رابطہ کیا، سب کہہ رہے ہیں ہمارا اعتراف ہے، ہمارا کردار ہے، تو یہ سارا کچھ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور انشاءاللہ جس طرح میں نے کہا، براہ راست رابطے بھی ہیں، بلا واسطہ رابطے بھی ہیں، ڈائریکٹ بھی یعنی اور انڈائریکٹ بھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑا سرپرائز پاکستان اس دنیا کو دے گا، امن کے حوالے سے، استحکام کے حوالے سے، اور اس جنگ بندی کے حوالے سے، یہ بھی آپ کو جو ہے وہ بتا دوں۔ اور یہ بھی اسرائیل نے ایک حرکت کی ہے کہ ایران میں جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے، اس پہ انہوں نے بمباری کی ہے، اس کے قریب بمباری کی ہے، ہمارے سفیر بچ گئے، ہمارا عملہ بچ گیا ہے۔ وہاں پہ ایک جگہ ہے جو ازنس کے نام سے، یہ وہاں پہ اور وہ مرکز ہے پاسداران انقلاب کا، فوجی مرکز ہے، تو جو وہاں پہ سفیر ہیں مدثر ٹیپو، اور وہاں پہ عملہ ہے ان کا گھر بھی ادھر ہے، یہ ڈپلومیٹک ایریا بھی اس کو کہا جاتا ہے، وہاں پہ اس کے بالکل پاس بمباری کی ہے، لیکن اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے، بلڈنگ بھی محفوظ رہی ہے، کافی انہوں نے سخت بمباری رات کے وہاں پہ یہ کی ہے، تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ ان لوگوں کے جو ہے وہ ان کے گندے جو عزائم ہیں وہ کیا ہیں۔ اچھا، میں دوسری بات کر رہا تھا کہ جناب اب ایران نے ایک اور ٹارگٹ کیا، اچھا ایران نے صفایا کر دیا، اس خطے کے اندر امریکہ کے 11 بڑے اڈے تھے، اردن میں، کویت میں، قطر میں، یو اے ای میں، عمان میں، ٹھیک ہے جی، سعودی عرب میں، وہ ان کے اڈوں کو اتنا نقصان پہنچایا، یعنی کہ امریکن بیسز جو تھی، فوجی اڈے، ان کو اتنا نقصان پہنچایا کہ وہاں وہ رہنے کے قابل نہیں رہے۔ اب وہ وہاں کے جو فوجی تھے وہ دوڑ کر ان ملکوں کے جو مختلف ہوٹلز ہیں وہاں پہ جا کے چھپ گئے، امریکی فوجی چھپ گئے۔ اب ایران نے یہ اعلان کیا ہے کہ جائی جہاں مرضی چھپ جاؤ، جن ملکوں کے ہوٹلوں میں تم چھپے ہو ہم ان ہوٹلوں کو نشانہ بنائیں گے۔ اب وہاں پہ جناب وہ بڑا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا، وہ خلیجی ملکوں کو اپنی پڑ گئی، اب امریکی پریشان ہے کہ یہ ایک نیا کٹا، اور پھر وہ جناب نے کہا جی ہم تو ان کو چھوڑیں گے نہیں، اور ہمیں پتا کہ کہاں پہ ہے، اور انفارمیشن یہ ہے کہ روس کے ساتھ شاید ان کا کوئی جناب ایران کے ساتھ کوئی انٹیلیجنس شیئرنگ کا فارمولہ ہے، ان کو ان کی لوکیشن بتا دیتے ہیں، یا کوئی کہا جو وہ سیٹلائٹ کا کوئی ایسا نظام دیا ہوا ہے روس نے ان کے ساتھ، اور روسی سفیر نے خود بولا، اس نے کہا جی ایران کے ساتھ ہمارا تکنیکی اور دفاعی معاہدہ ہے،
میڈیا میں چیزیں آ رہی ہیں، تو وہ ان کی وہ اچھا پھر ایران کے پاس ایسی ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے کہ انہوں نے جی پی ایس جو ہے وہ جام کرنا شروع کر دی، وہ سگنل والا جو معاملہ ہوتا ہے وہ جام کرنا شروع کر دی۔ تو یہ بڑی ایک سینسٹیو معاملہ جو ہے وہ اب آ گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ تمام 11 ممالک جو فوجی اڈے تھے امریکہ کے اس خطے میں تباہ ہو گئے ہیں، اور اب یہ جو ہوٹلوں میں چھپے ہوئے امریکی فوجی ہیں ان کو انہوں نے ٹارگٹ کرنے کا باضابطہ طور پہ اعلان ایرانی پاسداران انقلاب نے جو ہے وہ کر دیا ہے۔ اب آ جائیں جی، مودی کی بھی آج کل جو ہے وہ جناب ایسی تیسی ہو رہی ہے، ہر لحاظ سے ہو رہی ہے۔ اور اب جناب ایک سابق رکن پارلیمنٹ ہیں، بی جے پی کے ہی ہیں، ان کا نام ہے سبرامینیم سوامی۔ اس نے جناب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پہ ایک خوفناک الزام لگایا ہے۔ اس نے کہا کہ مودی عورتوں کے ساتھ سوتا ہے، اور جن عورتوں کے ساتھ سوتا ہے ان کو کسی کو اس نے ایم پی اے بنا دیا ہے، اور ایک کو تو اس نے وزیر بنا دیا ہے۔ اور اس نے یہ بھی ایک انٹرویو میں یہ الزام لگایا کہ اس کے 4 عورتوں کے ساتھ تعلقات تھے، وہ اس کے ساتھ سوتی تھیں، اور اس کے بعد جب انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، ان میں سے کئی جو ہے وہ ایم پیز بن گئیں اور ایک جو ہے وہ وزیر بن گئی۔ اب ان کے اب یہ بی جے پی کے اندر ایک ٹوٹ پھوٹ کا جو عمل جاری ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ اب پورے میڈیا میں آ گیا، انڈین میڈیا پہ آ گیا، بی جے پی کے اندر باتیں ہونا شروع، وہاں پہ تھلی مچی ہوئی ہے۔ مودی اب اس کے چپ ہے۔ اچھا، مودی کا نام ایبسٹین فائل میں بھی ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں، وہ جو کم عمر بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعہ جس میں ٹرمپ بھی شامل ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جناب مودی اس میں بھی رگڑا کھا رہا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں، یہ سب سے بڑا ملک، سیکولر ریاست، ہندتوا مودتوا، اور کرتوت دیکھو کہ عورتوں کے ساتھ جناب اس کے تعلقات ہیں، جنسی تعلقات ہیں، اور یہ عورتیں اس کو استعمال کرتی ہیں، ان کو استعمال کرتا ہے، اور یہ سبرامینیم سوامی ہے، اس نے یہ الزام لگایا ہے، ہم نے لگا رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا پہ جناب یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ بہرحال ہم جو ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ اس کے خطے میں امن آئے، استحکام آئے، اور پاکستان جو امن و استحکام کے لیے کوششیں کر رہا ہے، وہ کوششیں بھی جو ہے وہ اپنے انجام تک پہنچے، کیونکہ تہران کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے اس کو تو ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے کہ بڑے اچھے انداز سے آگے بڑھ رہی ہے، ہمیں یہ تحفہ ملا، ہمیں وہ تحفہ، اس کو چھوڑ دیں کہ پاکستانی پرچم لگا نہیں لگا، وہ کہانیاں رہنے دیں، وہ رہنے دیں۔ بہرحال یہ بات میں آپ کو پھر جاتے جاتے بتا دوں، پاکستان کا ایک کلیدی کردار ہے۔ آنے والے دنوں میں ہفتہ 10 دن کے اندر آپ دیکھ لیں گے براہ راست مذاکرات ہوں گے، ایران امریکہ کے نمائندے آپس میں آمنے سامنے بیٹھیں گے، پاکستان ترکیہ مصر ثالثی کریں گے، یا تو یہ ترکیہ میں ہوں گے یا پھر اسلام آباد میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس حوالے سے اچھی خبر آپ کو دیتے رہیں گے، دیں گے بھی، اور جو بھی انفارمیشن اس حوالے سے مزید ہمارے پاس جو ہم دے سکتے، جتنی حد تک دے سکتا کہ یہ مذاکرات کا ماحول جو ہے یہ متاثر نہ ہو، کیونکہ بہت سے حساس معاملے بھی ہوتے ہیں نا، تو ہم اس میں نہیں جاتے کہ کیا نیٹی گریٹی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔